पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला। जनाब ध्रुव राठी साहब, क्या यही आपकी तहकीक है मुंद्रा रिपोर्ट पर जो बहुत बड़ी मिकदार में हेरोइन पकड़ी गई थी? आपने तो इससे लश्कर तैयबा के साथ जोड़ दिया, हालांकि ये सिर्फ एक इल्जाम था। हाफिज सईद एक दहशतगर्द है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है। वो दहशतगर्द जो इंडिया में घुसकर उनको नुकसान पहुंचाकर निकल आते हैं, वहां नहीं पकड़े जाते, बल्कि पाकिस्तान में उनके मकामात को निशानदही करके वहां इंडिया अटैक कर ही की मजहबी जगह गोल्डन टेम्पल में हमला किया था और शायद 3000 के करीब सिख बरादरी के लोगों को कत्ल कर दिया नहीं थी। ऑपरेशन वुडरोज जो 1984 से लेकर 1995 तक चला, इसमें सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ। बल्कि मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान इसराइल के एक प्रॉक्सी ग्रुप की तरह काम कर रहा है। आपकी प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक, क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक टारगेट चुने गए थे ताकि सिविलियन लाइफ को और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंच सके। तो क्या वाकई ऐसा ही हुआ? ये तो आपने बताया ही नहीं। चलो मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान की गई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 31 सिविलियंस की जान गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और 40 के करीब लोग या 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मस्जिद पर किए गए हमले में एक 16 साल लड़की और 18 साल लड़का शहीद हुए। जवाब में पाकिस्तान के किए गए बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन में 15 सिविलियंस हलाक हुए और 43 के करीब जख्मी हुए। इन फौत होने वालों में 10 और 12 साल के 2 बच्चे भी शामिल थे। मैं यहाँ पाकिस्तान या हिंदुस्तान के इन कामों को या इनके ऑपरेशन को जस्टिफाई करने नहीं आया, बल्कि ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज होता है। मतलब बाद औक़ात ज़रूरी टारगेट्स के साथ साथ मासूम इंसान भी नुकसान का शिकार हो सकते हैं। आपके नज़दीक अगर पाकिस्तान के किए गए हमले में कुछ सिविलियंस की जान गई, तो इससे पहले हिंदुस्तान के हमले में भी पाकिस्तान के सिविलियंस, इवन 3 साल बच्ची की भी जान गई। अगर आपकी बात मान ली जाए कि पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया, तब भी इन सिविलियंस की हलाकतों की तादाद का मवाजना अगर करें तो हिंदुस्तान ने ज़्यादा सिविलियंस को शहीद किया। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान को भी एक दहशतगर्द रियासत करार दिया जाना चाहिए। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना? जनाब राठी साहब, आपने पाकिस्तानी फौज को दहशतगर्द तंजीमों का मददगार तो साबित कर दिएगा अपने अल्फाज में। क्या आप ऑपरेशन ब्लू स्टार भूल गए कि जिसमें इंडियन आर्मी ने अपने ही मुल्क में अपनी ही सिख बरादरी पर अपनी ही की मजहबी जगह गोल्डन टेम्पल में हमला किया था और शायद 3000 के करीब सिख बरादरी के लोगों को कत्ल कर दिया? वजह क्या थी कि वो अपने आईनी हकूक मांग रहे थे। गोल्डन टेम्पल के हमले के बाद इंदिरा गांधी अपने ही 2 सिख गार्ड्स बयाना सिंह और सतवां सिंह के हाथों कत्ल हुई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, कि जिनमें सिर्फ दिल्ली शहर में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए, औरतों के साथ ज्यादती की गई, उनके घरों को जलाया गया, तोड़ा गया, उनकी दुकानें लूटी गई। क्या ये जैसी नहीं थी? ऑपरेशन वुडरोज जो 1984 से लेकर 1995 तक चला, इसमें सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ और हजारों नौजवानों को जैली पुलिस मुकाबलों में यानी एनकाउंटर्स में मरवा दिया गया या फिर गैब कर दिया गया। अगर ये दहशतगर्दी नहीं है तो दहशतगर्दी की तारीफ तो बताओ। आखिर तारीफ की दहशतगर्दी है क्या? वादी कश्मीर के जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ 75% के करीब लोग आज़ाद रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। तो क्या आपने उनको उनके हकूक़ अता किए हैं? क्या आपकी आर्मी वहाँ जुल्म नहीं ढा रही? हाँ, जम्मू का इलाका जहाँ हिंदू अक्सरियत है, वो बेशक भारत के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें रहना भी चाहिए, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। लेकिन वादी कश्मीर के लोगों को क्या उनको आज़ादी का हक हासिल नहीं है? क्या किसी की आज़ादी को गज़ब करना दहशतगर्दी नहीं है? और जो लोग अपने हकूक़ के लिए किसी किस्म की तहरीकें चलाते हैं, चाहे वो वायलेंट हो या फिर नॉन वायलेंट, उनको दहशतगर्द करार देकर उनको मिलिट्री ताकत से दबाया जाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? स्टेट या इदारे मतलब आर्मी वगैरह अपने अवाम पर जुल्म करें तो वो दहशतगर्दी नहीं है। तो इस हिसाब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी ये भी दहशतगर्द नहीं है। इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के ऐसे काले राज हैं कि इन पर घंटों लंबी बात हो सकती है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं सिर्फ इशारा देकर आगे निकल रहा हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने कहा कि ये पाकिस्तानी लोगों के लिए खासकर वीडियो है, उनको देखनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो खासकर हिंदुस्तानी लोगों के लिए है और इन्हीं पाकिस्तानी लोगों के लिए भी है जो सिर्फ आपकी बात सुनकर यकीन कर लेते हैं
اور کسی قسم کی تحقیق ہی نہیں کرتے. حافظ سعید جسے یونائٹڈ نیشن سال 2008 میں آتنکوادی ڈیزگنیٹ کر چکا ہے. 2012 میں امریکہ نے اس پر $10 ملین کا انعام بھی رکھا تھا. امریکہ کے مطابق حافظ سعید ایک دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے. اچھا دیکھو دہشت گرد کون قرار دے رہا ہے حافظ سعید کو؟ امریکہ کے مختلف آپریشن کو چھوڑ کر صرف افغانستان، عراق اور ویتنام کی جنگوں کو دیکھا جائے تو یہاں تقریباً 18 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے. اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 18 لاکھ مارے جانے والوں میں کتنے بے گناہ سویلین شامل ہوں گے اور کتنے لوگ گناہ گار ہوں گے یا پھر مجرم ہوں گے، وہ بھی امریکہ کی نظر میں. امریکہ کے خود کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. وہ کسی کو دہشت گرد کیسے قرار دے سکتا ہے؟ اسے بھی سال 2019 میں یونائٹڈ نیشنز نے ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈالا تھا. یونائٹڈ نیشن نے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دیا. اچھی بات ہے. چلو دیکھتے ہیں کون کون سے وہ ظالم لوگ ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی نظر میں دہشت گرد ہیں. یونائٹڈ نیشن کی دہشت گردوں کی لسٹ میں ٹاپ 10 میں پہلے 10 میں سب کے سب مسلمان شامل ہیں. اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری، ابو بکر البغدادی، ملا عمر، مسعود اظہر، حافظ سعید، عبداللہ احمد عبداللہ، سراج الدین حقانی. کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ان 10 شخصیات میں وہ سب شامل ہیں جو ڈائریکٹ امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے خلاف لڑے ہیں، یا پھر ان میں وہ شامل ہیں جو انڈیا کے خلاف کھڑے ہیں؟ تو کیا یونائٹڈ نیشن کو اسپین، برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور انڈونیشیا میں وہ تنظیمیں نہیں دکھتی کہ جو اپنی اسٹیٹ کے خلاف کھڑی ہیں اور مختلف قسم کے دہشت گردی میں ان کا ہاتھ ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں کرسچن ہیں، مطلب عیسائی ہیں. اور اگر یہی تنظیمیں یا تحریک مسلمان ہوتی تو یونائٹڈ نیشن نے ان کو بھی دہشت گرد قرار دینا تھا. تو راٹھی صاحب، یونائٹڈ نیشن کا یہ دوغلا چہرہ کیا آپ نہیں دیکھ سکے؟ کیا یہ آپ کی ریسرچ میں نہیں آ سکا؟ جو آپ کی آنکھوں پر وہ چشمہ تھا کہ جس میں صرف پاکستان ہی کے خلاف چیزیں نظر آ رہی تھیں. دیتا ہے یہ ٹریننگ پاکستان کی اسپیشل فورسز. لنک یہی ہے کہ ایک ایسی جگہ جو آتنک کا اڈا بن چکی ہو، وہاں کے خود کے بچے بھی انسیف ہوں گے. آپ کے مطابق پاکستان میں کئی ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جن کو عالمی طور پر دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو ہندوستان میں موجود RSS بھول گئی کہ جس کو BJP کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے؟ یہ مسلمانوں کے خلاف تو ہیں ہی، عیسائیوں پر بھی ہندوستان کی زمین کو تنگ کر رکھا ہے. اور VHP مطلب وشو ہندو پریشد کے جس نے بابری مسجد کو شہادت میں پورا ساتھ دیا تھا اور مسلمان پر اپنی اوقات کے مطابق ظلم ڈھائے پوری طرح جتنا ہو سکتا تھا. انہی تنظیموں نے 2023 میں صرف عیسائیوں پر 600 سے زیادہ حملے کیے، ان کی عبادات میں مداخلت کی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا، بلڈوزر سے مسمار کیا گیا. اور گجرات میں ہر سال قربانی کے موقع پر جو کشیدگی کا ماحول ہوتا ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. آپ کے بقول اگر پاکستان آرمی ان تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہے تو وشو ہندو پریشد یا RSS جیسی تنظیموں کو انڈین گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے. تو کیا انڈین گورنمنٹ دہشت گرد نہیں ہے؟ ان تنظیموں کی وجہ سے سینکڑوں بے گناہ انسان، جن میں عیسائی، مسلمان اور دیگر کئی لوگ شامل ہیں جو ہندو نہیں ہیں، مطلب ہندوؤں کے علاوہ ہندوستان میں اور لوگوں کے لیے ہندوستان کی زمین تنگ ہے اور مزید کی جا رہی ہے. تو کیا یہ اسٹیٹ کی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا سبھی مذاہب کے لوگ اسٹیٹ کے بچے نہیں ہیں؟ آپ کو یہ دوغلا رویہ کیوں نہیں دکھ رہا؟ اگر پاکستان میں کوئی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو ہماری اسٹیٹ اور آرمی کے خلاف ہیں اور ان اداروں کو نقصان بھی پہنچاتی رہتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کیا خود پاکستانی آرمی؟ نہیں. ان کو فنڈنگ کرنے والا اور ٹریننگ دینے والا کون ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. کلبھوشن جادو کو بھول گئے ہو کیا؟ تھوڑا صبر رکھیے، آگے جا کر اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو اگر یہ سب ایک روگ نیشن کی علامات ہے تو کیا ہندوستان میں موجود سکھوں کی تحریکیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں اور ایسی ہندوؤں کی تحریکیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں اور دیگر مذاہب والوں پر بھی، اور ان کو حکومت کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، تو کیا اس سے ہندوستان ایک روگ نیشن نہیں ہوتا؟ اگر پاکستان انسانی حقوق کی پامالی، دہشت گردوں کی پشت پناہی، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے روگ نیشن ہے تو ہندوستان بھی بالکل پاکستان ہی کی طرح ایک روگ نیشن ہے. ویسے سامعین کے لیے بتاتا چلوں کہ روگ نیشن کوئی عالمی قانونی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے کہ جب دنیا کے چودھری جیسے امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کے خلاف کوئی ملک جاتا ہے یا ان کی مفادات کے خلاف جاتا ہے تو اسے روگ نیشن قرار دیا جاتا ہے. اور امریکہ اور اسرائیل جو چاہیں کریں، انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں تک اڑا دیں،
فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس پر بات ہی نہیں ہوتی، اور وہ ترقی یافتہ اور پرامن ممالک ہیں۔ Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including. اگر خواجہ آصف سکائی نیوز کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ماضی میں ان کا تعلق ان تنظیموں سے رہا ہے، اور یہ سب کچھ عالمی طاقتوں امریکہ، مغرب اور برطانیہ کے کہنے پر کیا ہے، یہاں یہ بات قابل غور کرنے کے لائق ہے کہ یہی طاقتیں اب انہی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیتی ہیں، جبکہ ماضی میں جب ان کا مفاد ان سے جڑا ہوا تھا، جب سرخ ریچھ یعنی سوویت یونین کو تباہ کرنا تھا، تب یہ تنظیمیں فریڈم فائٹر تھیں، مجاہدین تھے، اپنے وطن کے لیے لڑنے والے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے تھے۔ لیکن جب ان مغربی طاقتوں کا مفاد ان سے وابستہ نہیں رہا تو انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پیرامیٹر ہے کہ جس کے مطابق کسی کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جب کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ملک مغرب کے مفاد کے لیے، خصوصاً امریکہ کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہی ہے پیرامیٹر اس ترقی یافتہ مغرب کا، اور مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج انہی پیرامیٹرز کو، انہی پیمانوں کو فالو کیا جاتا ہے جو مغرب نے سیٹ کیا ہے۔ ہاں، اٹیک ہوا، وہ کیول انڈین اتھارٹیز دوارا نہیں بلکہ انٹرنیشنل انٹیلیجنس کمیونٹی کے دوارا لسٹ کی گئی ٹیرر سائٹس تھی۔ جہاں انڈیا نے اٹیک کیا تھا وہ انڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بتائی گئی ٹیررسٹ سائٹس تھیں۔ اب پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا اپنے دشمنوں کو نہیں پہچان سکتا کہ اسے ان ٹیررسٹ سائٹس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھنا پڑا؟ ان کی بتائی گئی سائٹس پر انڈیا نے حملہ کیا۔ مطلب انڈیا کے دشمن کون ہیں، کون دہشت گرد ہیں، کون آتنکوادی ہیں، یہ سب انٹرنیشنل کمیونٹی بتا رہی ہے، تو انڈین انٹیلیجنس کہاں گئی؟ اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو وادی کشمیر نہیں دیکھ رہا، فلسطین نہیں دیکھ رہا۔ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں تھی جب افغانستان اور عراق کو راکھ بنا دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا؟ اور ہاں، ایک مزے کی بات ہے، وہ دہشت گرد جو انڈیا میں گھس کر ان کو نقصان پہنچا کر نکل آتے ہیں، وہاں نہیں پکڑے جاتے، بلکہ پاکستان میں ان کے مقامات کو نشاندہی کر کے وہاں انڈیا اٹیک کرتا ہے۔ کچھ تو ہوت کے ناخن لو، انڈیا خود انٹرنیشنل کمیونٹی کی کٹ پتلی ہے، بلکہ ہر وہ تنظیم یا شخص جو مغرب خصوصاً اسرائیل کا دشمن ہے، اسے ہندوستان کا دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل کو فائدہ حاصل ہو اور نقصان اٹھانا پڑے تو ہندوستان کو اٹھانا پڑے۔ تھوڑا عقل سے کام لو، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہندوستان اسرائیل کے ایک پراکسی گروپ کی طرح کام کر رہا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF ایک آرگنائزیشن ہے جو گلوبل منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر پاکستان اس کی انکریزڈ مانیٹرنگ والی گرے لسٹ میں 3 بار ڈالا جا چکا ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں FATF کی۔ اس کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کو گرے لسٹ میں شامل کر سکتی ہے۔ پاکستان کو بھی گرے لسٹ میں کیا گیا تھا، تو کیا FATF کے تمام اقدامات اس کے اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں؟ کیا یہ بغیر کسی سیاسی اور عالمی دباؤ کے اپنا کام کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہندوستان چونکہ FATF کا ممبر ہے، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا رکھا، ورنہ ہندوستان میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جیسے RSS، VHP مطلب وشو ہندو پریشد، یہ تنظیمیں کھلے عام نفرت انگیز اور تشدد میں ملوث پائی جاتی ہیں، اور انہیں بین الاقوامی فنڈنگ ہوتی ہے، خصوصاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ میں بسنے والے ہندو انہیں فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ FATF کی نظر میں نہیں ہے؟ بھارتی بینکوں میں منی لانڈرنگ سکینڈل دیکھنے کو ملے، پنجاب نیشنل بینک فراڈ 2018 کہ جس میں تقریباً $2 بلین کا مالیاتی دھوکہ ہوا تھا، اور اس میں ملوث افراد بیرون ملک فرار ہو گئے تھے۔ کیا یہ FATF کو نہیں دیکھ رہا؟ 2016 کا کلبھوشن جادھو کیس شاید آپ کو یاد ہوگا، جس میں اس حادث سروس بھارتی نیوی آفیسر نے پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی، اسلحہ کی فراہمی اور مالی معاونت کے جرم میں اسے گرفتار کیا گیا، اور اس کا اعترافی ویڈیو ثبوت جہاں موجود ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government. پاکستان نے یہ معاملہ FATF میں اٹھایا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے جیسے کشمیری علاقوں میں پراکسی گروپس کو فنڈنگ کی گئی تاکہ آزادی پسند تحریکوں کو کچلا جا سکے، جس کی رپورٹ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2011 اور 2008 میں کی تھی۔ اس طرح کی لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی،
میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ وغیرہ 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 آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. اگر FATF اصولوں کے ساتھ کام کرتی تو بھارت کو ضرور گرے لسٹ میں شامل کیا جاتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ خود ہندوستان اس کا رکن ہے, اور اگر رکن نہ ہوتا تب بھی ہندوستان اپنے اثر و رسوخ دکھا کر اپنے تمام عیب چھپا لیتا ہے. یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق, میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. مانے یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں, یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان. اور رہی بات مولانا اویسی صاحب کی, تو میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا میں بھی شاید پاکستان ہی کی طرح کوئی جمہوریت ہے کہ جہاں اس طرح کے بیان دلوائے جا سکتے ہیں کسی کی مرضی کے بغیر. اور اگر مولانا صاحب نے اپنی مرضی اور اپنے ہوش و حواس سے اس طرح کا بیان دیا ہے تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلے اپنے گھر کا حال دیکھیں, بعد میں ہم پر طنز کریں. وہاں گجرات میں سکون سے آپ گائے ذبح کر کے قربانی نہیں کر سکتے, اور پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ, واہ مولانا صاحب واہ. انہوں نے بتایا کہ 2021 میں مندرا پورٹ میں جو 2900 کلو سے زیادہ کا ہیروئن سیز ہوئی تھی, یہ لشکر طیبہ کی نارکو ٹریفکنگ اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھا. جناب دھرو راٹھی صاحب, کیا یہی آپ کی تحقیق ہے مندرا رپورٹ پر جو بہت بڑی مقدار میں ہیروئن پکڑی گئی تھی؟ آپ نے تو اس سے لشکر طیبہ کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ یہ صرف ایک الزام تھا, اور NIA نے اسے اپنی چارج شیٹ میں تو ڈال دیا, لیکن براہ راست ثبوت کوئی نہیں مل رہا, جیسے بینک ٹرانزیکشن, کال ریکارڈ اور کسی قسم کی ویڈیو ریکارڈنگ کے, جس طرح پاکستان نے کلبھوشن جادھو کی طرح آپ کو ثبوت دیا تھا. اس میں بہت سے افغانی شہریوں کو پکڑا گیا ہے, ان کا تعلق پاکستانی شہری یا لشکر طیبہ سے کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہو سکا. بین الاقوامی میڈیا میں بھی اسے بھارتی حکومت کے دعوے کے طور پر پیش کیا گیا ہے, نہ کہ ثابت شدہ حقیقت کے طور پر. تو آپ کس طرح یہ ثابت شدہ حقیقت کہہ سکتے ہیں اس کو؟ مندرا پورٹ اڈانی گروپ کی ملکیت ہے, اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اڈانی گروپ کو ہمیشہ حکومت کے قریب تصور کیا جاتا ہے. خود ہندوستان میں کئی انڈین صحافیوں نے, اپوزیشن رہنماؤں نے اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ اتنی بڑی منشیات کی کھیپ حکومت کے ناک کے نیچے سے ہندوستان میں کیسے داخل ہوئی. جب اس طرح کی باتوں نے اڈانی گروپ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا تو اس کا الزام لشکر طیبہ پر ڈال دیا گیا تاکہ توجہ بٹائی جا سکے. یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو الزام مسلمانوں پر ڈال دو, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان ان تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے, جن کا ساتھ دیتا ہے. یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ کی ایجنسیز کا دعویٰ ہے, لیکن کسی قسم کا ٹھوس ثبوت نہیں ہے. بس کچھ آرٹیکلز اور مسالہ دار خبروں کے ٹکڑے کہ جنہیں صرف TRP چاہیے ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے. اس کا ویڈیو ثبوت موجود ہے کلبھوشن جادھو کی ویڈیو میں, آپ دوبارہ تسلی سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے اس ثبوت کو بین الاقوامی کمیونٹی میں نظر انداز کر دیا گیا. آخر کیوں؟ کیا وہاں بھی انڈیا پر اثر و رسوخ دکھا رہا ہے؟ تو راٹھی صاحب, دراصل آپ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. اچھے اور بھاری لفظوں کا چناؤ کچھ مغربی میڈیا کی انگلش زبان میں دی گئی رپورٹس, انٹرنیشنل کمیونٹی, بین الاقوامی اداروں کے نام لے کر اس طرح کے ایک سنیریو قائم کرتے ہیں کہ سننے والا مرعوب ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کے سامنے سرنڈر ہو کر آپ کی تمام باتوں کو صحیح ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. وطن سے محبت ایک قدرتی امر ہے, اس سے انسان نہیں بھاگ سکتا, لیکن حقیقت اور سچ کو بھی ماننا چاہیے. اور مودی حکومت کے خلاف بولنے سے شاید ہندوستان میں آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, تو آپ نے اپنے 77 مطلب 77% ویورز کو جو کہ انڈیا سے ہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے, اور ان پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ایک محب وطن ہیں, غدار نہیں ہیں, یا پھر آپ کے زبان میں آپ ایک دیش دروہی نہیں ہیں, تو آپ نے مکمل طور پر پاکستان کو تختہ مشق بنایا ہے. آپ کے مطابق آپ تعصب سے پاک تحقیق کر کے سچ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہاں اس پوری ویڈیو میں صرف پاکستان ہی کو تختہ مشق کیوں بنایا گیا؟ ہندوستان کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ دو دشمن ممالک کے درمیان اس طرح کی ڈرٹی پولیٹکس اور دو پہ کیے جاتے ہیں, یہ سبھی جانتے ہیں, کرتے سبھی ہیں, مانتا کوئی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ واقعی حقیقت پسند ہیں تو ہندوستان کی ان کی حرکتوں کو بھی بے نقاب کر. آپ نے اپنے تھمبنیل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو قائم کر کے پاکستان کو ایک رو نیشن ثابت کر کے سیز فائر توڑنے والا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان سیز فائر کی عزت نہیں کرے گا. اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کون کون کر سکتا ہے. دوستو, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ یہ بات دھرو راٹھی تک پہنچ سکے کہ جس نے اپنی عادت کے خلاف جا کر پاکستان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ادھوری تحقیق کر کے ایک غلط امیج پیش کرنے کی کوشش کی ہے.
یہاں کوئی دودھ کو دھلا نہیں ہے جناب، اس حمام میں سب ننگے ہیں.